बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामईन। हम काशाना बसीरत में ये PDF जो कि 14 फरवरी समझ लीजिए उसके हवाले से है, हम इसको मिलकर पढ़ रहे हैं और ये है उसका पार्ट 2 जहाँ तक हमने पढ़ा था। आइए उससे आगे चलते हैं। लिखा अमीरुल मोमिनीन इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बहका देने वाले फितने 3 हैं। नंबर 1 औरत की मोहब्बत जो शैतान की तलवार है। 2 शराब खोरी जो शैतान का जाल है। 3 दौलत की मोहब्बत जो शैतान का तीर है। हवाला है बिहारुल अनवार जिल्द नंबर 73 सफ़ा नंबर 140। फिर लिखा अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो शख्स ये जानना चाहता हो कि खुदा के नज़दीक उसकी क्या कद्र मंजिलत है तो उसे ये देखना चाहिए कि गुनाह का इर्तिकाब करते वक्त उसके नज़दीक खुदा की क्या कद्र मंजिलत होती है। हवाला है बिहारुल अनवार जिल्द नंबर 70। और उसके बाद लिखा है अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया अक्लमंद वो है जो गुनाहों से परहेज़ करे और ऐबों से पाक रहे। हवाला है गररुल हकम। और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जाहिल वो होता है जो खुदा की नाफरमानी करे, ख्वाह वो देखने में कितना ही खूबसूरत और बड़ी शान वाला ही क्यों ना हो। हवाला है किताब अक्ल आकाए री शहरी। चलते हैं आगे। अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया औरत का ख़ुद को महफूज रखना यानी कि पर्दे में रहना औरत की हालत के लिए सबसे बेहतर और उसकी खूबसूरती की हमेशगी के लिए है। हवाला है मीज़ानुल हिकमत मुंतखब 1376। फिर मज़ीद हम जानने के लिए आगे चलते हैं। अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया राह खुदा में जहाद करके शहीद हो जाने वाला इससे ज़्यादा अजर का हकदार नहीं जितना उसका अजर है कि जो इख्तियारात के बावजूद इफ़्फ़त से काम ले कि पाकदामन इंसान करीब है कि मलाइका आसमान में शुमार हो जाए। हवाला है नहजुल बलागा हिकमत 474। फिर लिखा है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया औरत के लिए मुनासिब नहीं कि घर से बाहर निकले पर अपने लिबास को नुमाया करे। हवाला है फ़ुरूए काफ़ी। फिर साथ ही तफसीलात हैं इसकी कि औरतों को चाहिए कि वो अपने लिबास और जिस्म के बारे में लापरवाही से काम ना लें और ख़ुद को ज़लील व पस्त अफराद की निगाहों का निशाना न बनने दें और अपनी इज़्ज़त व आबरू का ख्याल रखें क्योंकि हिजाब और गैरत लाजमी है। फिर चलते हैं इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम का फरमान पढ़ते हैं। लिखा है जिसमें हया ना हो उसमें ईमान नहीं है। हवाला है बिहारुल अनवार जिल्द नंबर 7। और अब हेडिंग हम पढ़ने जा रहे हैं कि नामहरम पर निगाह डालना। इस हवाले से लिखा है कि नामहरम औरतों पर बुरी निगाह डालना हराम है। अगर बुरी निगाह ना हो तो भी एहतियात मुस्तहब है कि निगाह ना डाली जाए। और यहाँ पर हवाला नोट कीजिए इस्तफ्ता आयतुल्ला सिस्तानी साइट sistani.org अल इस्तफ्तात अल नज़रत अल महरमा। आगे चलते हैं। हिजाब के बारे में लिखा है कि अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की निगाह में इमाम अली अलैहिस्सलाम ने अपने फ़र्जंद इमाम हसन अलैहिस्सलाम से फरमाया कि ख़वातीन को पर्दे में बिठाकर उनकी आँखों को ताक झांक से रोको क्योंकि पर्दे की सख्ती मर्दों के हक़ में भी बेहतर है और शक व शुबे के एतबार से औरतों के हक़ में भी बेहतर है। औरतों का घर से निकलना इससे ज़्यादा ख़तरनाक नहीं जितना नाकाबिल एतमाद शख्स का घर में आना है। अगर बन पड़े तो ऐसा करो कि औरतें अपने महरम मर्दों के अलावा किसी गैर मर्द को पहचानती ही ना हो। हवाला है मीज़ानुल हिकमत मुंतखब। चलिए एक और मौला अली अलैहिस्सलाम का फरमान पढ़ते हैं। लिखा है कि एक नाबीना शख्स हज़रत फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा के दरवाज़े पर आया और अंदर आने की इजाज़त चाही। बीबी फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा पर्दे के पीछे चली गईं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेटी से फरमाया तुमने क्यों पर्दा कर लिया जबकि वो तो नाबीना है, तुम्हें नहीं देख सकता। तो बीबी ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने फरमाया अगर वो मुझे नहीं देख सकता तो मैं तो उसे देख सकती हूँ और मुमकिन है कि वो मेरे जिस्म की बू सूंघ ले। तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीबी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की ये बात सुनकर इंतहाई खुश हुए और फरमाया कि अशहदु अन्नका बिज़अतु मिन्नी के गवाही देता हूँ कि तुम मेरा एक टुकड़ा हो। हवाला है नवादिर रावंदी। आइए आगे जानते हैं। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के कलाम में है कि बेटियों का पर्दा। इस हवाले से फरमाया कि एक मरतबा सादात ने इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम को घर पर दावत दी। इमाम अलैहिस्सलाम दावत में तशरीफ़ ले गए। आप अलैहिस्सलाम ने वहाँ मौजूद बच्चों के सर पर हाथ फेरा और प्यार किया। इन बच्चों में एक लड़की नंगे सर थी। इमाम अलैहिस्सलाम ने पूछा इस लड़की की कितनी उम्र है? बताया गया 5 साल। ये सुनकर इमाम अलैहिस्सलाम ने उसको खुद से दूर कर दिया। हवाला है उसूल काफ़ी जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 533।
امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک نیک عورت 1000 غیر صالح افراد سے بہتر ہے. حوالہ ہے فروع کافی جلد نمبر 2. پھر چلتے ہیں آگے کی جانب. لکھا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب سے دریافت کیا کہ عورت کس وقت اپنے رب کے سے قریب ہوتی ہے. تو یہ سوال حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے کانوں تک پہنچا تو انہوں نے جواب دیا کہ اس وقت جب وہ سختی کے ساتھ اپنے پردے اور عفت کی حفاظت کر رہی ہو. حوالہ ہے مستدرک الوسائل مرزا حسین نوری جلد نمبر 21. پھر چلتے ہیں آگے. اب لکھا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بہترین اولاد باپردہ بیٹیاں ہیں. حوالہ ہے بہار الانوار جلد نمبر 104. امام خمینی علیہ السلام نے جو فرمایا وہ مل کر پڑھتے ہیں. لکھا ہے خواتین نے شرعی پردے میں رہ کر پہلے سے کہیں زیادہ آزادی حاصل کر لی ہے. حوالہ ہے صحیفہ نور جلد نمبر 2. پھر لکھا ہے امام خمینی رحمۃ اللہ نے قم کی باحجاب خواتین سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ آپ علم حاصل کیجئے اور خود کو اخلاقی اعمال سے آراستہ کیجئے. آپ کا دامن ایک مدرسہ ہے جس میں عالی مرتبت جوانوں کی تربیت ہونی چاہیے. حوالہ ہے روزنامہ کیہان 11 اپریل 1979. مزید جانتے ہیں. ہیڈنگ ہے بے پردگی میں عورتوں کا خود کا نقصان. یہ ہیڈنگ ہے. لکھا ہے عورتیں اگر حجاب اسلامی سے روگردانی کر جائیں اور مردوں کی آلودہ نگاہوں کا نشانہ بنتی رہیں تو اس طرح مردوں کی خواہشات و شوق پورے ہوتے رہیں گے جو مردوں کے لیے دیر سے شادی کرنے کا سبب بنے گا. ایسی صورت میں معاشرے پر برا اثر پڑے گا اور خود عورتوں ہی کا نقصان ہوگا اور اس طرح روز بروز کنواری اور طلاق یافتہ عورتوں میں اضافہ ہوتا ہی چلا جائے گا. جب عورت کو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ اس کا شوہر بد نظری کا عادی ہے اور وہ نامحرم عورتوں کو تاکتے ہیں تو وہ بھی آہستہ آہستہ بے غیرتی کی طرف مائل ہو جاتی ہے اور اسی طرح برائی و گناہ کا دو طرفہ دروازہ کھل جاتا ہے. بس یہاں پہ یہ گفتگو ختم ہوئی اور یہاں پہ اس مزید حوالہ نہیں دیا ہے. صرف یہی ہے کہ مدرسۃ القائم ہی کی جو ویب سائٹ ہے وہی اس کا حوالہ ہے. اور اس کے بعد اب اگلی ہیڈنگ ہے حکمت آمیز بات. یہ ہیڈنگ ہے. لکھا ہے وہ عورت جو باہر دیکھتی ہے لیکن خود دکھائی نہ دیتی ہو کچھ کہے بغیر استعمار کی راہ میں بڑی رکاوٹ ہے. الف سین تے عین میم رے. یہ یہاں پر بس اتنا ہی لکھا ہے. پھر چلتے ہیں. ہیڈنگ ہے منگیتر نامحرم ہے. یہ ہیڈنگ ہے. لکھا ہے منگیتر آپس میں نامحرم ہیں اور ان میں اور باقی نامحرموں کے احکام میں کوئی فرق نہیں ہے بلکہ ایک عام نامحرم کی نسبت اخلاقی فتنے اور حرام میں گرفتار ہونے کے زیادہ امکانات ہوتے ہیں. یہ بھی ہم نے پڑھ لیا. چلتے ہیں آگے. امیر المومنین علی علیہ السلام نے فرمایا کہ برے لوگوں کی دوستی سمندر کے سفر کی مانند ہے کہ مسافر غرق ہونے سے بچ جائے پھر بھی خوف سے محفوظ نہیں رہتا. حوالہ ہے غرر الحکم. اور اب مزید پڑھنے ہم جا رہے ہیں. ہیڈنگ ہے کہ لڑکوں کے لیے لڑکیوں کو دوست بنانا محرم سے دوستی اور رفاقت رکھنا جائز نہیں اور اس کا حوالہ ہے www.sistani.org. پھر چلتے ہیں اگلی ہیڈنگ پڑھتے ہیں. لکھا ہے مومنات ایک دن آپ کو سر سے پاؤں تک حجاب کرا دیا جائے گا. لکھا ہے کوشش کریں کہ آپ کے حجاب کا پہلا دن آپ کا اس دنیا میں آخری دن نہ ہو. اور یہاں پر کفن کی صورت میں اور دکھایا گیا ہے کہ کفن میں حجاب کے طور پہ عورت چاروں طرف سے کفن میں لپٹی ہوئی ہے. پھر لکھا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا جسے حور العین کے ساتھ ازدواج اور نور کا تاج پسند ہے تو وہ اپنے مومن بھائی کے دل میں خوشی داخل کرے. حوالہ ہے مستدرک الوسائل اور ساتھ لکھا ہے 21. اب چلتے ہیں مزید پڑھتے ہیں. لکھا ہے امام علی نقی علیہ السلام نے فرمایا برے لوگوں کی ہم نشینی اس شخص کی برائی کی دلیل ہے جو ان کے ساتھ ہم نشین ہوتا ہے. حوالہ مستدرک الوسائل مرزا حسین نوری رحمۃ اللہ جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 308. پھر ہے نامحرم کے لیے سجنے سنورنے والی عورت بھکاری کے کشکول کی طرح ہے جو دوسروں کی نظروں کا محتاج ہوتا ہے. اور بس یہ چیز اتنی ہی یہاں پہ لکھی ہوئی تھی سامعین اور اس میں ارد گرد میک اپ کے سامان کی بہت ساری چیزوں کی تصویر بنی ہوئی ہے. اور اب اگلی ہیڈنگ ہے دوست کا انتخاب. جہاں تک ہو سکتا ہے برے دوست سے بھاگو کیونکہ برا دوست زہریلے سانپ سے بدتر ہے. اگر سانپ تجھے ڈسے تو تیری دنیاوی زندگی کو ختم کر دے گا لیکن برا دوست تیری اس دنیا کی زندگی کو تو برباد کر ہی دے گا ساتھ ساتھ تیرے ایمان کو بھی زہر قاتل سے بھر دے گا. حوالہ ہے کتاب روحانی شاہین کا طرز پرواز. اور اب آگے چلتے ہیں جہاں پر سورہ فرقان کی آیت نمبر 28 لکھی ہے. ترجمہ ہائے افسوس کاش میں نے فلاں شخص کو اپنا دوست
دوست نہ بنایا ہوتا۔ یہ سورہ فرقان کی آیت نمبر 28 کا ہم نے ترجمہ پڑھا، اور اس کے بعد یہاں پر لکھا ہے کہ کچھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص یہ دیکھے کہ ایک خطرناک سانپ اس کے کسی مومن بھائی کی طرف لپک رہا ہے اور اسے کاٹنے والا ہے، پھر بھی یہ شخص اس بھائی کو ہوشیار نہ کرے یہاں تک کہ وہ سانپ اسے کاٹ کر مار ڈالے، تو یہ شخص اس کے خون سے بری الذمہ نہیں قرار دیا جا سکتا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص اپنے مومن بھائی کو دیکھے کہ وہ گناہ کر رہا ہے اور اسے گناہ کے انجام سے خبردار نہ کرے یہاں تک کہ وہ گناہ میں ڈوبتا چلا جائے، تو یہ شخص بھی اس کے گناہ میں شریک جرم قرار دیا جائے گا۔ کتاب گفتار انبیاء علیہ السلام، عقائد محمد مہدی تاج لنگرودی۔ آگے چلتے ہیں۔ اب یہاں پر سورہ فرقان کی آیت نمبر 28 کا ترجمہ، ہائے افسوس کاش میں نے فلاں شخص کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا۔ پھر مزید لکھا ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اچھا ساتھی تنہائی سے بہتر ہے، لیکن برے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے سے تنہائی بہتر ہے۔ بہار الانوار جلد نمبر 15 اس کا حوالہ ہے۔ اس کے بعد لکھا ہے کہ اپنے دوستوں کو 2 خصلتوں سے آزماؤ کہ اگر وہ ان دونوں کے مالک ہوں تو ان سے دوستی کرو، ورنہ ان سے دوری اختیار کر لو۔ اور وہ 2 خصلتیں یہ ہیں: نمبر 1 فریضہ نماز اپنے وقت پر بجا لانا، 2 راحت اور پریشانی میں بھی اپنے دینی بھائیوں سے نیکی کرنا۔ حوالہ نوٹ کیجیے، وسائل الشیعہ جلد نمبر 2۔ پھر لکھا ہے، امام علی نقی علیہ السلام نے فرمایا کہ برے لوگوں کی ہم نشینی اس شخص کی برائی کی دلیل ہے جو ان کے ساتھ ہم نشین ہوتا ہے۔ حوالہ مستدرک الوسائل مرزا حسین نوری جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 308۔ پھر لکھا ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ذر رضی اللہ کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تمہاری صورتوں اور مال کو نہیں دیکھتا بلکہ تمہارے دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے۔ حوالہ ہے العمالی توسی رحمۃ اللہ صفحہ نمبر 536۔ پھر پڑھتے ہیں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی فاسق و فاجر کی تعریف کرتا ہے تو عرش الہی کانپ اٹھتا ہے اور خدا غضبناک ہوتا ہے۔ حوالہ ہے تحفہ العقول۔ پھر لکھا ہے، فاسق و فاجر مثلاً فحش کلامی کرنے والے، حرام گانے گانے والے، فواحشات کو فروغ دینے والے اداکار اور اداکارائیں، اور جوا کھیلنے والے کھلاڑی، اور کھلم کھلا گناہ کرنے والے وغیرہ وغیرہ۔ یہ ہم نے تفصیلات جان لی جو یہ ابھی ہم نے پڑھا تھا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان۔ اور اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان۔ مولا فرماتے ہیں کہ بدترین آوازوں میں سے ایک آواز گانا ہے۔ حوالہ وسائل الشیعہ۔ پھر لکھا ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص گانا سنتا ہے اس کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا ڈالا جائے گا۔ اور پھر یہ بھی لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے کہ میں جہان والوں کے لیے رحمت بنوں اور آلات موسیقی کو نابود کر دوں۔ مستدرک الوسائل مرزا حسین نوری باب نمبر 79۔ اور اب آئیے ہم پڑھنے جا رہے ہیں ہیڈنگ، گانا و موسیقی انسان کو بے غیرت بنا دیتے ہیں۔ اس حوالے سے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کسی گھر میں 40 دن تک گانا بجانا جاری رہے اور لوگ وہاں آتے جاتے رہیں تو شیطان صاحب خانہ کے جسم اور اعضاء میں گردش کرنے لگتا ہے، اور پھر اس کے بعد اس کا وجود غیرت سے خالی ہو جاتا ہے، اور اس حد تک کہ اس کی خواتین پر بھی کوئی دست درازی کرے تو وہ اپنی جگہ سے نہیں ہلے گا۔ حوالہ ہے وسائل شیعہ ابواب المقدمات النکاح۔ پھر پڑھنے ہم جا رہے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان۔ مولا نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے انتقال پر شیطان اور قابیل نے گانا بجانا کر کے اپنی خوشی کا اظہار کیا۔ حوالہ ہے اصول کافی جلد نمبر 6 باب الغنا حدیث نمبر 13۔ پھر ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہم پڑھ رہے ہیں کہ آلات موسیقی شیطان اور قابیل نے ایجاد کیے ہیں۔ حوالہ ہے وسائل الشیعہ جلد نمبر 17، فروع کافی جلد نمبر 6، وافی جلد نمبر 3۔ پھر لکھا ہے کہ عورت کی بے حجابی، ہیڈنگ ہے عورت کی بے حجابی مرد کی بے غیرتی کی علامت ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر وہ مرد جس کی بیوی آرائش کر کے گھر سے باہر جائے وہ بے غیرت ہے، اور جو اسے بے غیرت کہے وہ گناہ گار نہیں ہے۔ حوالہ ہے بہار الانوار جلد نمبر 103 صفحہ نمبر 249 اور خاندان کا اخلاق ابراہیم امینی صفحہ نمبر 208۔ پھر لکھا ہے اگلے صفحے پہ کہ اچھے رشتے اور جلد شادی کے لیے آیت اللہ شیخ بشیر نجفی کا تعلیم کردہ ایک مجرب عمل۔ سب اب یہاں پہ یہ ہیڈنگ تھی۔ پھر لکھا ہے سوال، مجھے آپ سے کوئی ایسا عمل یا دعا کے بارے میں پوچھنا تھا کہ جس سے نیک اور شریف رشتہ آ جائے۔
جواب میں ہے کہ بیٹی آپ اور آپ کی والدہ ہر روز 2 رکعت نماز پڑھیں اور اس کے بعد دعا کریں اور سورہ فاطر کی آیت نمبر 29 کی کثرت سے تلاوت کریں اور منت مانیں جو آپ کی حیثیت کے مطابق ہو کہ کچھ رقم شیعہ یتیم بچوں پر صرف کریں گی. جب شادی ہو جائے تو اس رقم کا ثواب حضرت جناب علی اصغر علیہ السلام کی خدمت میں ہدیہ کرے والسلام. اور یہاں پر سورہ فاطر کی آیت نمبر 29 ہے. میں یہ دہرا دوں تاکہ آپ کو یاد رہے. چلیے امام محمد باقر علیہ السلام کا فرمان پڑھتے ہیں. لکھا ہے گانا و موسیقی ان گناہوں میں سے ہے جن کی سزا اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ کو قرار دیا ہے. حوالہ نوٹ کیجئے تفسیر منہاج الصادقین صادقین جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 227. اور اب لکھا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا آوازوں میں سب سے بری آواز گانے اور موسیقی کی ہے. حوالہ ہے وسائل الشیعہ جلد نمبر 17 باب تحریم الغنا. چلیے مزید جانتے ہیں. حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم کو فاسقوں اور گناہ کبیرہ کرنے والوں کے سے انداز سے پرہیز کرنا چاہیے. یقیناً ایسے لوگ دنیا میں آئیں گے جو قرآن کو گانے کے گا کر رلانے والوں کے اور راہبوں کے طرز پر پڑھا کریں گے. ایسے لوگوں کے پاس جانا یا ان کو اپنے پاس بلانا جائز نہیں ہوگا. ایسے لوگوں کے دل الٹے ہوں گے اور جو لوگ ایسے لوگوں سے متاثر ہوں گے ان کے دل بھی ایسے ہی الٹے اور ٹیڑھے ہوں گے. حوالہ ہے وسائل الشیعہ شیخ حر عاملی. چلیے مزید جانتے ہیں. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت میں ایسے واقعات ظاہر ہوں گے کہ زمین دھنس جایا کرے گی اور آسمان سے پتھر برسا کریں گے. لوگوں نے پوچھا ایسا کب ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب گانے بجانے کے آلات عام ہوں گے، گانے والی لڑکیاں کثرت سے ہوں گی اور نشہ آور چیزوں کا استعمال پھیل جائے گا. حوالہ ہے وسائل الشیعہ. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ گانا زنا کی سیڑھی ہے. حوالہ مستدرک الوسائل. اور اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں ہیڈنگ شہادت سے بلند مقام. اس حوالے سے لکھا ہے امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ شخص جو جہاد کرے اور جام شہادت نوش کرے اس شخص سے بلند مقام نہیں رکھتا جو گناہ پر قدرت رکھتا ہو لیکن اپنے دامن کو گناہ سے آلودہ نہ کرے. حوالہ بہار جلد نمبر 78 صفحہ نمبر 81. پھر ہے کہ کیا آپ اس تصور میں پوشیدہ پیغام کو سمجھ پائے ہیں؟ اور یہاں پر ایک تصویر بنی ہوئی ہے جس نے گٹار پکڑا ہوا ہے بندے نے، لیکن وہ آگ اس کے جلائی ہوئی ہے اور اس کی باڈی جو ہے وہ صرف اسکیلیٹن دکھایا ہوا ہے. چلیے مزید پڑھتے ہیں. لکھا ہے ہیڈنگ ہے مرد کی شادی میں رکاوٹ دور کرنے کے لیے آیت اللہ سیستانی کی تجویز کردہ ایک اور نماز و دعا. آئیے یہ مل کر پڑھتے ہیں. سوال لکھا ہے کہ مرد کی شادی ہونے کے لیے کوئی دعا تجویز فرما دیں. جب لکھا ہے جواب 2 رکعت نماز پڑھے اور پھر یہ دعا پڑھے کہ جس کا ترجمہ ہے کہ پروردگار میں نے شادی کا ارادہ کیا ہے، مجھے صورت و سیرت کے اعتبار سے بہترین زوجہ نصیب فرما جو میرے مال اور میری عفت کی بہتر حفاظت کرے اور ہمارے رزق اور برکت میں اضافہ فرما. ساتھ لکھا ہے نوٹ یہ دعا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ابو بصیر رحمۃ اللہ کو تعلیم فرمائی تھی. حوالہ ہے مکارم الاخلاق صفحہ نمبر 205 الکافی جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر 482 اور بہار الانوار کی جلد نمبر 100 اور صفحہ نمبر 268. مزید جانتے ہیں. اس میں لکھا ہے کہ دوسرا سوال ہے کہ لڑکوں کے لیے لڑکیوں کو دوست بنانا کیسا ہے؟ جواب ہے نامحرم سے دوستی اور رفاقت رکھنا جائز نہیں ہے. پھر لکھا ہے کہ بہترین حجاب چادر کے ذریعے، یہ ہیڈنگ ہے. اور لکھا ہے آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں عورت کے لیے چادر بہترین حجاب ہے، عورت کے لیے مناسب نہیں ہے کہ بغیر چادر کے گھر سے نکلے. اور ساتھ ہی لکھا ہے کہ آیت اللہ خامنائی فرماتے ہیں کہ بہترین حجاب چادر ہے اور سیاہ چادر میں بھی کوئی اشکال نہیں، یہ مکروہ ہے. پھر لکھا ہے آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی فرماتے ہیں کہ موجودہ زمانے میں عورت کے لیے بہترین حجاب سیاہ چادر ہے اور اس کا مکروہ ہونا بھی ثابت نہیں ہے. چلتے ہیں مزید آگے جاننے کے لیے. ایک اور سوال ہے کہ جنسی لذت و شہوت اور حرام کی طرف دعوت کے بغیر لڑکیوں سے عشقیہ گفتگو کرنا کیسا ہے؟ اس کا جواب دیا گیا ہے احتیاط واجب کی بنا پر جائز نہیں ہے. پھر اگلا سوال ہے کہ عشق کے بارے میں توضیح دیں. تو جواب دیا ہے کہ اکثر عشق خیالی ہوتے ہیں اور ان کا سرچشمہ شہوت ہوتا ہے. اور یہ میں آپ کو دوبارہ سے یہاں پر بتاتی چلوں کہ یہ جو سوال جواب کیے جا رہے تھے، یہ سب سے پہلا سوال جو کیا گیا تھا وہ یہاں پر کیا گیا تھا کہ جو کہ آیت اللہ سیستانی سے کیا گیا تھا. اور ہم اس کو پڑھتے ہوئے اب ہم نے
3 سوال پڑھ لیے جی. اور اب ہم اگلا دیکھتے ہیں کہ شاید مزید کوئی سوال ہو. جی یہ سوال پڑھ لیا, چلیں دوبارہ پڑھ لیتے ہیں. سوال عشق کے بارے میں توضیح دیں. جی پڑھ لیا تھا. جواب اکثر عشق خیالی ہوتے ہیں اور ان کا سرچشمہ شہوت ہوتا ہے. پھر چلتے ہیں مزید آگے. اگلا سوال ہے کہ کیا کسی لڑکی کا عاشق ہو جانا حرام ہے؟ لکھا ہے جواب غیر اختیاری امر پر حکم نہیں لگتا, اگرچہ اس کے مقدمات اختیاری ہوتے ہیں, اور اگر وہ حرام ہوں تو ان کا ارتکاب نہیں کرنا چاہیے, اور عقد شرعی سے پہلے ہر طرح کے شہوت آمیز عمل حرام ہیں. پھر مزید اگلا سوال ہے کہ کیا اسلام کی نظر میں لڑکے لڑکی کی کسی بھی طرح کی دوستی صحیح نہیں ہے, حتیٰ کہ اگر وہ ایسے کام انجام نہ دیں جنہیں اسلام نے منع کیا ہے, اور ان کی دوستی بھی شہوانی نہ ہو, تو کیا تب بھی اس میں اشکال ہے؟ کس صورت میں قباحت نہیں ہے؟ یہ سب سوال ہیں, اور ان کا جواب دیا گیا ہے کہ اگر گناہ میں پڑنے کا خوف ہو تو جائز نہیں ہے. اور اب آئیے اگلا سوال پڑھتے ہیں. لڑکی لڑکے کی دوستی کے سلسلے میں اسلام کس حد بندی کا قائل ہے؟ جواب ہے کہ چونکہ اس دوستی میں حرام میں پڑنے کا خوف ہوتا ہے, لہٰذا اسلام اس کو جائز قرار نہیں دیتا. اور اب آئیے اگلا سوال پڑھتے ہیں. لکھا ہے نامحرم لڑکے لڑکی کا بغیر لمس اور گناہ کے دوستی کرنا کیا حکم رکھتا ہے؟ جواب ہے عقد اور شادی کے بغیر نامحرم لڑکے لڑکی کا دوستی کرنا گناہ کا سبب بنتا ہے, لہٰذا جائز نہیں ہے. اور اب مزید سوال کہ جنسی لذت و شہوت اور حرام کی طرف دعوت کے بغیر لڑکیوں سے عشق یا گفتگو کرنا کیسا ہے؟ جواب احتیاط واجب کے بنا پر جائز نہیں ہے. پھر لکھی ہیڈنگ ہے کہ دل فریب جوانیاں کہاں چلی گئیں. لکھا ہے حضرت امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ زمین میں نے کتنے باوقار جسموں اور دل فریب رنگ و روپ والوں کو کھا لیا جو رنج کی گھڑیوں میں بھی مسرت انگیز چہرے سے دل بہلاتے تھے. اگر کوئی مصیبت ان پر آن پڑتی تھی تو وہ اپنے عیش کی تازگیوں پر للچائے رہنے اور عشق اور کھیل تفریح پر فریفتہ ہونے کی وجہ سے خوش وقتیوں کے سہارے ڈھونڈتے تھے. اسی دوران کہ وہ غافل و مدہوش کرنے والی زندگی کی چھاؤں میں دنیا کو دیکھ دیکھ کر سرور اور خوشی سے ہنس رہے تھے, اور دنیا انہیں دیکھ دیکھ کر قہقہے لگا رہی تھی. اتنے میں اچانک زمانے نے انہیں کانٹوں کی طرح رون دیا اور ان کے سارے زور ٹوٹ گئے, اور قریب ہے کہ موت کی نظریں ان پر پڑنے لگی. حوالہ ہے نہج البلاغہ خطبہ نمبر 218 صفحہ نمبر 528. اور پھر اب ہم پڑھتے ہیں کہ مولا امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ نامحرم عورت سے ہاتھ ملانا غضب الہی میں مبتلا ہونا ہے. نامحرم مرد اور عورت کا آپس میں ہاتھ ملانا حرام ہے. حوالہ وسائل الشیعہ جلد نمبر 14. اب ہیڈنگ ہے ایمان کی حفاظت کے لیے گناہوں سے بچنا ضروری ہے. تفصیلات یوں ہیں کہ گناہوں سے بچنے سے تقوی کا نور پیدا ہوتا ہے. جو تقوی کا اہتمام نہیں کرتا وہ نور ایمان کو ضائع کر دیتا ہے. جیسے ٹنکی پانی سے بھر لی جائے لیکن سارے گھر کے نل کھلے چھوڑ دیے جائیں تو سارا پانی ضائع ہو جائے گا. اسی طرح نور ایمان آ جانے کے بعد دل اس کے نور سے بھر گیا, لیکن اگر آنکھوں کی ٹوٹی کھلی چھوڑ دی جائے تو چھوڑ دی, بد نظری کر لی, زبان کا نل کھلا چھوڑ دیا یعنی غیبت کر لی, کانوں کا نل کھلا چھوڑ دیا یعنی گانا سن لیا, گویا اس نے ایمان کے نور کو ضائع کر دیا. نور ایمان کی حفاظت کے لیے گناہوں سے بچنا بہت ضروری ہے. اور اب اگلی ہیڈنگ ہے بڑی لکھا ہے نوجوان, اور اس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان تحریر ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ ایسے جوان سے محبت کرتا ہے جو اپنی جوانی اللہ کی اطاعت میں گزارتا ہو. حوالہ ہے میزان الحکمت جلد نمبر 5. پھر لکھا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا تم پر ضروری ہے کہ جوانوں پر توجہ دو کیونکہ وہ نیکی کے کاموں میں جلدی عمل کرتے ہیں. حوالہ بہار الانوار جلد نمبر 23. پھر ہے استفتاح آیت اللہ سید علی سیستانی, نماز کی چادر ایسی نہ ہو کہ جس سے جسم جھلک رہا ہو. یہ ہیڈنگ ہے. سوال یہ ہے کہ اگر نماز کی چادر کے پیچھے سے کوئی بدن کا سایہ ظاہر ہو رہا ہو تو کیسا ہے؟ عام طور سے چادر ایسی باریک ہوتی ہے کہ سایہ معلوم ہوتا ہے. جواب ہے بنا بر احتیاط واجب کافی نہیں ہے. چلیے مزید جانتے ہیں. حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ بندے جوں گناہوں کو نت نئے طریقوں سے بجا لاتے ہیں تو خداوند عالم بھی ایسے طریقے سے بلائیں بھیجتا رہے گا جنہیں وہ سمجھ نہیں سکیں گے. حوالہ ہے میزان الحکمت جلد نمبر 3. اور اب یہاں پر حدیث قدسی ہے. امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے حدیث قدسی میں ارشاد فرمایا ہے کہ ہر دن اور ہر رات کو ایک منادی پکار کر کہتا ہے کہ اے اللہ کے بندو گناہ سے باز آ جاؤ. دیکھو اگر چرنے والے جانور, دودھ پیتے بچے اور کمزور بوڑھے نہ ہوتے تو یقیناً میں تم پر تمہارے گناہوں کے سبب ایسا عذاب نازل کرتا جو تمہیں
پیس کر رکھ دیتا۔ حوالہ نوٹ کیجیے اصول کافی، کتاب ایمان و کفر۔ اور اب ہم امیر المومنین علی علیہ السلام کا فرمان پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے اور تم ایسے زمانے میں ہو جس میں نیکی پیٹھ پھیر رہی ہے اور بدی نے اس طرف رخ کر لیا ہے، اور شیطان اس لالچ پہ لگا ہوا ہے کہ لوگوں کو ہلاک و برباد کر دے۔ یہ وہی زمانہ ہے کہ شیطان کے گمراہ کرنے کے سامان مضبوط ہو چکے ہیں، اس کے مکر پھیل چکے ہیں اور اس کے شکار آسانی سے پھنس رہے ہیں۔ حوالہ ہے نہج البلاغہ خطبہ نمبر 129 سے ماخوذ۔ اور پھر اب ہم اگلی ہیڈنگ پڑھنے جا رہے ہیں، زناکاری کی مذمت۔ لکھا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد جب زنا زیادہ ہوگا تو ناگہانی اموات زیادہ ہوں گی۔ حوالہ ہے تحفہ العقول۔ اور پھر لکھا ہے کہ زمین ایسا نالہ و فریاد کبھی نہیں کرتی جیسا نالہ و فریاد اس وقت کرتی ہے کہ جب اس پر کسی زناکار کے غسل کرنے کا پانی گرتا ہے۔ حوالہ ہے جامع الاخبار۔ اور اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں استفتاء آیت اللہ سید علی سیستانی۔ ہیڈنگ ہے بہترین حجاب کی روایت کا خیال رکھنا۔ سوال ہے کہ کیا مذہبی اور علماء کے گھرانوں کا حجاب و پردہ دوسروں سے الگ ہے؟ جواب، شرعی اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے، مگر گھرانوں کی روایات کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور اب ہم اس حوالے سے پڑھنے جا رہے ہیں مزید، جو کہ یہاں پر صرف ایک صفحہ ہے اور لکھا ہے ذرا غور کیجئے۔ اور اس ذرا غور کیجئے میں ایک سائٹ پہ حجاب والی خاتون ہے اور دوسری سائڈ پہ بے حجاب ہے جس نے سر پہ دوپٹہ نہیں اوڑھا ہوا، اور بس ان کا فرق یہاں پہ دکھایا گیا ہے۔ تو یوں سامعین، ہم نے وہ PDF جو کہ ویلنٹائن ڈے کے حوالے سے مدرسۃ القائم کی جانب سے ہم تک پہنچا تھا، انتہائی اوتھینٹک تمام معلومات کے ساتھ، انبیاء ائمہ علیہم السلام کی جو ہدایات تعلیمات کی روشنی میں اور قرآن پاک کی آیات کی روشنی میں ہم نے پڑھا اور جانا اور مکمل کر لیا ان 2 نشستوں میں۔ اب ہم اجازت چاہتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہماری نسلوں پر رحم کرے اور ہم کو بھی توفیق دے کہ ہم تمام تعلیمات پر عمل کریں۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔